अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। वो अपनी धुन में गुनगुनाती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसने ब्लैक कलर की 6 इंच की हील पहनी हुई थी। उसकी इस कदर बेएहतियाती पर लाउंज में दाखिल होते अरियान ने उसकी तरफ नापसंदीदा नज़रों से देखा था। उसे लग रहा था कि अगले ही लम्हे वो अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख पाएगी और मुंह के बल ज़मीन पर गिरेगी। उसके कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। अचानक ही उसका पाँव मुड़ा। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, अरियान की मेहरबान बाजुओं ने उसे थाम लिया था। नूर ने खौफ से अपनी आंखें बंद की हुई थीं। उसके लब फरफरा रहे थे। दिल ही दिल में वो कुरानी आयात का वर्द कर रही थी। काफ़ी देर तक जब वो ज़मीन के साथ जाकर ना टकराई तो उसने पट से अपनी उल्लू जैसी गोल मटोल आंखें खोल दी। ये लक़ब भी उनको आर्यान साहब ने ही दिया था। जब उसे ज़्यादा गुस्सा आता था तो वो उसे यही कहता था कि अपनी उल्लू जैसी आंखों का इस्तेमाल कर लिया करो ताकि बाकी सब के लिए भी आसानी हो जाए। वो हद से ज़्यादा लापरवाह थी। हर बात पे ही लापरवाही का इजहार करती थी। उसकी इन आदतों से आर्यान बहुत ज़्यादा चिढ़ता था और उसको समझाता भी था, मगर वो कहाँ बाज आने वाली थी। उसकी सारी नसीहतों को वो कभी मजाक में टाल देती और कभी गुस्से से मानने से इनकार कर देती। आर्यान को अपने सामने देखकर उसके होश उड़ गए। आप यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर ना होता तो आप यकीनन ऊपर होते। शुक्र करें कि मैं यहाँ पर बर वक्त पहुँच गया। होसीले लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके आर्यान ने उसको कमर से पकड़ कर खड़ा किया। उसके गाल शर्म की वजह से लाल हो गए थे। वो आर्यान के बहुत करीब खड़ी थी। वो तेजी से पीछे की तरफ हटी। अगले ही लम्हे उसकी ये शर्मीली मुस्कुराहट बेयकीनी में बदल गई थी। इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ? आर्यान ने उसे आड़े हाथों लिया था। वो मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। किसकी इजाज़त से? वो उसके ऐन सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने ताया जान से इजाज़त ली थी। कोई ज़रूरत नहीं। अपने कमरे में जाओ और जाकर चेंज करो। लेकिन तरह के कपड़े पहने हुए और इतना तेज़ मेकअप करके पहुंच जाता है। आर्यान की बातें सुनकर उसको अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। मैं आपकी बात नहीं मान सकती। क्या कहा तुमने? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। वो मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे जाने दें। वो हिकलाते हुए उसकी मिन्नतें करने लगी। उसी वक्त चची जान वहाँ पर आ गई। क्या हो गया आर्यान? क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? आप देख रही हैं ये इस हाल में हवेली से बाहर निकल रही है। अगर किसी ने हमारी हवेली की औरत को इस हाल में देखा तो 100 बातें बनाएंगे। क्या है मेरे हुलिये को? सब ठीक तो है? आर्यान ने एक तिरछी नज़र उसके स्लीवलेस फ्रॉक पर डाली और फिर उसकी लाल लिपस्टिक पर डाली, जो हर चीज़ से मुकम्मल तौर पर अनजान यूं जाहिर करवा रही थी जैसे वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में बैठी हुई है। और अगर तो वो आर्यान के साथ अमेरिका में होती तो तब भी वो कभी उसे इस हालत में बाहर निकलने की इजाज़त ना देता। अभी और इसी वक्त अपने कमरे में जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब ये बात उसका लहजा मज़ीद तल्ख हो गया था। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे आर्गुमेंट करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। ताई जान ने आंखों ही आंखों में नूर को इशारा किया तो वो पाँव पटकती हुई तेज़ी से ऊपर चली गई। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। इतनी मुश्किल से वो तैयार हुई थी। उसकी सहेली की शादी थी और आज मेहंदी का फंक्शन था। बड़ी मुश्किल से उसने ताया जान से इजाज़त ली थी, क्योंकि हवेली की लड़कियों को अमूमन इस तरह के फंक्शनों में जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन चूंकि आए तो उसकी बचपन की सहेली थी और उसे सब हवेली वाले बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। एक दूसरे के घर में आना जाना भी था, इसीलिए ताया जान ने उसे परमिशन दे दी थी। उसका कज़न फ़ाहद भी उसके साथ ही जा रहा था। वो कमरे में ऊंधी लेटी मुसलसल रोई चली जा रही थी जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई।
مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، یہاں سے چلے جاؤ، اس نے چلاتے ہوئے کہا، مگر دروازے کے دوسرے پار کھڑی شخصیت کہاں اس کی بات ماننے والی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ نور بیٹا، کئی جان کی آواز سن کر اس نے شکایتی انداز میں ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بے ساختہ نور کی روتی ہوئی آنکھوں سے نگاہیں چرائی تھیں۔ دیکھو، آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں، یہ ہے ان کی پسندیدگی، میں اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ دیکھو، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب تم خود ہی دیکھو، کیا اس حال میں تم حویلی سے باہر نکلتے اچھی لگو گی ہو؟ مگر میرے بابا نے کبھی بھی مجھ پر پابندیاں نہیں لگائیں۔ امریکہ اور پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں کا ماحول یہاں کے ماحول سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ مگر اتنا بھی کیا مسئلہ تھا میرے کپڑوں کو، صرف بازو ہی چھوٹی تھی، اور کون سی بڑی قیامت آ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی چھوٹے بچوں کی طرح روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کی تائی جان نے پیار سے اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کے سر کو تھپکتے ہوئے کہا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں عائد کو کال کر کے بول دیتی ہوں کہ ہم تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے، جیسے ہی تمہاری تایا جان آتے ہیں ہم تینوں چلیں گے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر تائی جان کو دیکھا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا تمہیں اپنی تائی جان پر یقین نہیں ہے؟ آئی لو یو سو مچ تائی جان۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ میں نے تمہارے لیے ایک ڈریس منگوایا تھا، میں تمہیں وہ لا کر دیتی ہوں، تم وہ پہنو، اس میں تم بالکل گڑیا جیسی لگو گی۔ اس نے زور شور سے میں سر ہلا دیا۔ پاکستان میں آئے ہوئے اسے تقریباً 2 مہینے ہی گزرے تھے۔ جیسے ہی وہ 18 سال کی ہوئی تھی، اس کے بابا جان کو فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی بیٹی اس ماحول میں بگڑ جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسے فوراً ہی پاکستان بھیج دیا تھا۔ اس کے پیرنٹس اس کے بھائی کے ایگزام کی وجہ سے تھوڑے ٹائم کے لیے وہیں پر رک گئے تھے، جبکہ وہ جلد ہی آ جانے پر بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ روز وہ اپنی ماما کو کال ملاتی تھی اور جی بھر کر ریان صاحب کی برائیاں کرتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ریان کا منہ نوچ ڈالے۔ اس کی پیٹھ پیچھے وہ اسے ہزاروں باتیں سناتی تھی، لیکن جب وہ اس کے سامنے جاتی تو اس کو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے زبان کو تالا لگا دیا ہو۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسے کھل کر بات کر سکے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا، نہ تو وہ اسے آرگومنٹ کروائی تھی اور نہ ہی اس کے سامنے اپنا مدعا رکھ پائی تھی، بلکہ خاموشی سے روتی ہوئی واپس آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جوس پینے کے لیے کچن میں گئی، کیونکہ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ تائی جان کو منع کر دو، تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گی، وہ اس پر نظر ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں بولا۔ نور کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ایک لمحے کی خوشی ملتی تھی اور پھر سے غموں کے بادل چھا جاتے تھے۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ آریان نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ تمہارے دماغ میں یہ خیال کیوں آیا؟ آپ کسی پر بھی پابندی نہیں لگاتے، سونیا کے دل میں جو آئے وہ کرتی ہے، باقی سب لوگ بھی اپنی منمانی کرتے ہیں، آپ صرف مجھ پر ہی اپنا حکم چلاتے ہیں۔ اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو آپ مجھے بتا دیں، میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالا کرو۔ وہ اس کے سر پر اپنی انگلی زور سے مارتے ہوئے بولا تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ خروس کہیں کے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، میں بہرا نہیں ہوں، مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اونچی آواز میں اسی لیے کہا ہے تاکہ وہ اس کی آواز سن لے، مگر ہمت نہیں کر پائی۔ اللہ ان کو گنجی بیوی دے اور ان کے بچے بھی گنجے پیدا ہوں۔ اس کی اگلی بات سن کر وہ اپنی مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے تائی جان کو کیوں انکار کیا تھا، لیکن جب اس نے انکار کیا تو تائی جان کے لبوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئی تھی۔ آج تو اس سے بہت زیادہ ناراض تھی۔ وہ رات کے وقت اس کی منتیں کر رہی تھی،
مگر آیت اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ غصے سے جا کر لان میں چہل قدمی کرنے لگی۔ جب بھی اس کو زیادہ غصہ آتا تھا تو وہ واک کرتی تھی تاکہ اپنے غصے کو ختم کر سکے۔ میری قسمت خراب تھی جو میں اس حویلی میں آ گئی، اور میرے نصیب پھوٹے ہوئے تھے جو اریان صاحب میرے کزن نکلے۔ یہاں پر آنے سے اچھا تھا کہ میں کسی ہاسٹل میں ہی ایڈمیشن لے لیتی، وہاں پر بھی وارڈن موجود ہوتی ہے۔ اریان کی بات سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اریان وہاں پر کب آیا اور وہ کب سے اس کی باتیں سن رہا ہے۔ کیا آپ نے سب کچھ سن لیا؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ جی، میں نے سب کچھ سن لیا، اور مجھے حیرت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ مجھ پر غصہ کرتے ہیں کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ پہلے نور کو لگا تھا کہ اس کی برائی کر کے اس نے غلط کیا ہے، مگر اب اریان کی بات سن کر اس کی شرمندگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم مزید بے وقوفیاں کرنے سے بچ جاؤ۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، بہت سمجھدار ہوں۔ یہ تو میں نے اس دن ایئرپورٹ پر دیکھ لیا تھا جب تم کسی اور شخص کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو وہ اپنی آنکھیں گول گول گھمانے لگی۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، مگر آپ سے ہر بار ہوتی ہے، اور ہر بار ہونے والی غلطی غلطی نہیں رہتی بلکہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی ساری باتیں چھوٹی سی لڑکی کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ اریان نے اسے کہا، میں نے ابھی تک تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ چاند کی روشنی میں نور کا خوبصورت چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور پھر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت اس کو مزید پرکشش بنا دیتی تھی۔ کچھ لمحے تک اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنی نگاہیں ہٹا لیں۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ مجھے کس طرح سے دیکھ رہے تھے؟ کہیں یہ مجھے… نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو مجھے ناپسند کرتے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے فوراً سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ پورا دن لافریاں کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر گری گہری نیند سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ چھوڑ کے آواز پر کھلی تھی۔ باہر سے اسے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچانتی تھی۔ یا میرے اللہ، کیا میری قسمت اتنی بری ہے کہ رات سونے سے پہلے بھی ان کا دیدار اور صبح اٹھنے کے بعد بھی ان کا دیدار۔ وہ کفت سے سر جھٹک کر رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی یہ کفت خوف میں مبتلا ہو گئی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی زور زور سے اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کے اندر سے جان ہی نکل گئی ہو۔ اس کے ذہن میں گزرے ہوئے دن گھومنے لگے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کیا کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی سزا بھیانک ہو سکتی ہے۔ بی بی صاحبہ، جلدی سے نیچے آ جائیں، آپ کو اریان صاحب بلا رہے ہیں۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما، اور مجھے اس انسان کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرما۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بے ساختہ دعا کرنے لگی۔ جب وہ نیچے گئی تو سامنے ہی عبدالوہاب کھڑا تھا، جو کہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا اور بقول اس کا کرائم پارٹنر بھی تھا۔ اس نے بے ساختہ تھوک نگلا۔ آؤ، جلدی آؤ، کب سے تم لوگوں کا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ وہ بازو باندھے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا اس کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دادا جان، میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا، یہ لڑکی شکل سے جتنی معصوم نظر آتی ہے اتنی معصوم بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اب دادا جان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اریان کی بات سن کر دادا جان نے بے ساختہ اس سے نگاہیں چرائیں۔ ایک نظر نور پر ڈالی تو وہ ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے انہی کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ نور کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، امید تھی اور سب سے بڑھ کر یہ یقین تھا کہ دادا جان اسے اس بار بچا لیں گے۔ آج سے کچھ دن پہلے ہی وہ اور عبدالوہاب گاؤں کی سیر پر نکلے تھے۔ رات 11 بجے کا وقت تھا
وہ بہت زیادہ بور ہو رہی تھی جب اس نے عبدالوہاب کو کال کی۔ وہ ان دنوں حویلی میں ہی آیا ہوا تھا۔ اس کو آریان صاحب سے کچھ ضروری کام تھا اور زمینوں کے معاملات بھی ڈسکس کرنے تھے۔ اس کی ایک فون کال پر عبدالوہاب بھاگا چلا آیا۔ عبدالوہاب آریان کی سوتیلی خالہ کا بیٹا تھا۔ ان دونوں کے آپس کے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے۔ عبدالوہاب آریان سے جلتا بھی تھا۔ حویلی والے بھی اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے، مگر اس کی چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ دونوں حویلی والوں کی نظروں سے بچتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئے۔ عبدالوہاب اس وقت آریان صاحب کی گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ہی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی۔ وہ لوگ بڑی مشکل سے گاڑی سے چھلانگ لگا کے بچے تھے اور گاڑی کھیتوں میں جا گری تھی۔ نور کی کونیاں اور گھٹنا بھی زخمی ہو گیا تھا۔ وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے کچھ دن اس نے اپنے کمرے میں ہی رہ کر گزارے تھے اور حویلی والے سبھی حیران تھے کہ وہ شرارتی لڑکی کیسے ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جس خاموشی سے وہ حویلی سے باہر گئے تھے، اسی خاموشی سے ہی وہ حویلی میں واپس آ گئے تھے۔ نور بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے آریان صاحب کی گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ صبح جب آریان صاحب کو پتہ چلا کہ ان کی گاڑی کھیتوں میں ملی ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ بھول کر اس نے اس دن گاڑی کی چابی کچن میں رکھ دی تھی اور آدھی رات کے وقت صرف ایک ہی شخص جاگ رہا ہوتا تھا، وہ تھی نور۔ نور بیگم کے علاوہ کسی کو بھی دیر تک جاگنے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے نور سے سوال کیا تو وہ صاف مکر گئی اور آج اسے گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا تھا کہ اس نے ان دونوں کو گاڑی سے اترتے ہوئے اور پھر بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ دادا جان اس سے پوچھیں کہ کون سی شریف لڑکیاں آدھی رات کے وقت آوارہ گردی کرنے کے لیے باہر جاتی ہیں؟ چھوٹی بچی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ دادا جان نے فوراً سے اپنی پوتی کا ساتھ دیا تھا۔ وہ بھی ان کی پشت کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دادا جان اس بار نور کو کچھ بھی نہیں کہنے دیں گے۔ اسی وجہ سے وہ عبدالوہاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو مجھے اگلے کچھ مہینوں تک حویلی کے آس پاس بھی نظر نہ آؤ۔ عبدالوہاب کا چہرہ ضبط کے مارے لال ہو گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دادا جان نے اپنے پوتے کو ڈانٹا تو وہ بھی فوراً سے بولی، جی دادا جان، وہ میرا دوست تھا۔ تمہاری یہ دوستیاں تمہیں بہت ہی اچھے طریقے سے نکالوں گا۔ بس ٹھیک وقت آنے دو، تمہیں ٹھیک طرح سے سبق سکھاتا ہوں۔ اسے دھمکی آمیز لہجے میں ڈراتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ دادا جان، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے یہ مجھ پر غصہ کرتے ہیں؟ آپ انہیں کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا، وہ تمہاری بہتری کے لیے تو کہتا ہے۔ آج تو تم نے یہ غلطی کر دی، لیکن دوبارہ کبھی بھی مت کرنا۔ اور ہاں، عبدالوہاب کے ساتھ بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر دادا جان، ہم دونوں بیسٹ فرینڈس ہیں۔ لڑکا اور لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہوتے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ آریان بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کی سب کزنوں کے پیپر ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ سب ہی مصروف تھے اور وہ ان دنوں بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کچھ دن پہلے ہی اس کی فہد کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور اب بدلہ لینے کے لیے وہ پوری تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اس نے پانی کی ایک بالٹی خالی کی اور اس میں پانی کے غبارے بھرنے لگی۔ اس نے اپنے ایک ملازم کو بھی اطلاع دی تھی کہ جیسے ہی فہد حویلی کے اندر داخل ہو مجھے بتا دینا تاکہ میں اس پر حملہ کر سکوں۔ ملازم نے اس کو خبر دے دی تھی۔ تھوڑی دیر میں لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتا اس نے اٹھا کر غبارے زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ محترمہ کا نشانہ بہت اچھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ابھی صرف 3 غبارے ہی آریان صاحب سے جا کر ٹکرائے تھے۔ ان کو اپنے ہوش اڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، کیونکہ اس قدر سردی میں ٹھنڈے پانی سے اگر گھر میں آتے ہی اس طرح سے تواضع کی جائے تو اچھے ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اب اس کو بھی کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اپنے بھائی کے پیچھے سے فہد نکلا اور ایک شرارتی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی۔ آریان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، آخر کس دیوار کے ساتھ جا کر ٹکر مارے۔
اس نے اس لڑکی کو ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، مگر یہ لڑکی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ اریان سے ڈرتی تھی مگر اس کے باوجود بھی اپنی منمانی کرتی تھی۔ فہد، تم یہاں سے جاؤ۔ اس نے فہد کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ خود وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے اندر ایسا کون سا کیڑا ہے جو تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا؟ وہ میں بدلہ لے رہی تھی۔ کس چیز کا بدلہ لے رہی تھی؟ فہد نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس نے معصومیت سے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ آریان کا دل کیا کہ اس کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ پٹکے، مگر اس کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا تھا اور وہ رک جاتا تھا۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئی ایم سوری۔ میں نے ملازم کو کال کی تھی تو اس نے مجھے بتایا۔ کیا تم نے ملازموں کی بھی نمبر لیے ہوئے ہیں؟ وہ حیرت کے سمندر میں ہوتا زن ہوتے ہوئے بولا۔ وہ میں بس ویسے ہی یا میرے اللہ، اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل دے دے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ ایک طرف دادا جان نے یہ سوچا ہوا تھا کہ وہ اس کا نکاح چھوٹی سی لڑکی سے کروائیں گے۔ ابھی کل ہی رات انہوں نے اریان سے بات کی تھی۔ اگر وہ اس کی بیوی بن جاتی، اریان تو غصے سے ہی پاگل ہو جاتا۔ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ دیکھیں، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اور میں آپ کو اس سوٹ کے پیسے بھی دے دوں گی۔ اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ زبان گدی سے کھینچ کر نکالوں گا اور کتوں کو کھلا دوں گا۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں چلایا تھا کہ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھیں اور باقاعدہ طور پر کانپی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے۔ میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مجھے کتنے زہر لگتے ہیں۔ اس نے اپنے سوں کرتے ناک کو رگڑتے ہوئے کہا۔ تمہاری نفرتیں اور محبتیں ساری میں بہت ہی اچھے طریقے سے نکالوں گا، تم بس مجھے ایک موقع دے کر دیکھو۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی کوئی موقع آئے۔ محترمہ، یہ موقع بہت ہی جلد آئے گا۔ چلو اب تم کام پر لگ جاؤ۔ جتنی تمہاری زبان چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے دگنا کام نکالنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کس کام کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا تھا، مگر اس ظالم انسان کی گھوڑی پر وہ فوراً سے خاموش ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کون سی وہ سخت گھڑی تھی جو میں نے بابا کی بات ماننے کا فیصلہ کیا تھا اور بابا پر اندھا یقین کیا تھا۔ اریان نے اسے اپنے پورے کمرے کی صفائی کروائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کمرے کے پردے اتروا کر دھلوائے تھے، اپنی الماری کو خراب کر کے دوبارہ سے سیٹ کروایا تھا، اور پھر جو کپڑے اس کی وجہ سے بھیگے ہوئے تھے وہ کپڑے بھی دھلوائے تھے۔ رکو، ایک چھوٹا سا کام رہ گیا ہے۔ وہ باہر نکلنے لگی تھی کہ اریان کی پکار سن کر رک گئے۔ اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پانا کتنا مشکل کام ہے، اس چیز کا احساس اسے آج ہو رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ اس کی آنکھیں ہی نوچ ڈالیں، مگر یہ خیال بہت ہی خطرناک تھا۔ اس نے فوراً سے توبہ کی تھی۔ اب کون سا کام رہ گیا ہے؟ اس نے مرے مرے لہجے میں جواب دیا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ تمہیں کتابیں ترتیب دینے کا بہت شوق ہے۔ پتہ نہیں کون سا ظالم شخص تھا جس نے آپ سے یہ بات کہہ دی ہے، اس نے دل ہی دل میں جواب دیا۔ پھر وہ اسے اپنی لائبریری میں لے کر گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کتابوں کا کوئی بہت بڑا طوفان آیا ہو۔ ساری کتابیں ٹیبل پر بکھری ہوئی تھیں، جبکہ کچھ سائڈ صوفے پر بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ان ساری کتابوں کو ترتیب دو اور یہاں سے چلی جاؤ، یہ کہہ کر وہ خود صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کو اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھا اس کی بڑبڑاہٹ کو انجوائے کر رہا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ محترمہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔
جب نور لائبریری سے باہر نکلی تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ سونیا اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور پھر آخر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ لگتا ہے کہ بھائی صاحب نے تمہارے سارے بل کس کر نکال دیے ہیں۔ اس کا تو نام ہی نہ لو میرے سامنے، وہ اب میرے عتاب کا نشانہ بنے گا۔ بس بس، اب زیادہ لمبی لمبی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو جیسے تمہیں جانتی نہیں ہوں۔ موصوف تمہارے سامنے آتے نہیں ہیں اور تمہاری زبان پہلے ہی تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ ان کے سامنے بات تو ہوتی نہیں ہے اور آئی دھمکیاں دینے والی۔ میں نے یہاں پر نہیں رہنا، میں نے امریکہ واپس جانا ہے، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے بابا کو کال ملائی تو دوسری طرف سے بابا نے اس کو جو خبر دی اس کو ساتوں آسمان اپنے سر کے اوپر ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میرا نکاح، وہ بھی اس خڑوس کے ساتھ، اس جلال کے ساتھ، اس ظالم انسان کے ساتھ۔ یا میرے اللہ، مجھے بتائیں کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ اے میرے اللہ، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر کسی گناہ کی وجہ سے وہ ظالم انسان میرے پلے پڑ رہا ہے تو میں آپ سے اس گناہ کی بھی معافی مانگتی ہوں۔ وہ اس وقت جائے نماز پہ بیٹھی زور و شور سے دعائیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اونچی اونچی آواز میں دعا مانگتی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اریان کے پاؤں زمین پر ہی جم گئے تھے، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس لڑکی کی باتوں سے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نور کو بھی ان دونوں کے نکاح کی خبر ہو چکی ہے۔ محترمہ، یہی سوال میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ اریان کی آواز سن کر وہ فوراً ہی سجدے میں چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ سجدے میں ہی رہی۔ اریان کو اندازہ تھا کہ جب تک وہ وہاں سے جائے گا نہیں، وہ سجدے سے نہیں اٹھے گی۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازے کو ڈرامائی انداز میں بند کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے سمجھا کہ وہ باہر چلا گیا ہے، وہ فوراً سے پلٹی، جبکہ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ میری بات غور سے سنو، اپنی نماز مکمل کرو اور میرے کمرے میں آؤ۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس نے اریان کے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ جب سے اسے نکاح کا پتہ چلا تھا تب سے تو ویسے بھی اسے کھنچی کھنچی رہنے لگی تھی۔ اس نے اس نکاح سے بچنے کے لیے ڈرامے بازی بھی کی تھی، بھوک ہڑتال بھی کی تھی اور دھمکیوں کے ساتھ ساتھ ایموشنل بلیک میلنگ بھی کی تھی، مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اریان تمہارے لیے بہت ہی اچھا میچ ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تمہیں بہت خوش رکھے گا، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اریان کے کس عمل سے حویلی والوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اریان جب بھی اس سے بات کرتا تھا اس کا لہجہ غصیلا ہوتا تھا، اسے ذرا سی غلطی ہوتی نہیں تھی اور وہ موقع واردات پر پہنچ جاتا تھا اور اسے ڈانٹ کر رکھ دیتا تھا۔ اماں، ابا، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ رات کے وقت اپنے پیرنٹس کو ویڈیو کال کر رہی تھی۔ آمنہ بیگم اس کو سمجھا کر تھک چکی تھی کہ فضول باتیں مت کرو، بلکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو جس نے تمہیں اریان جیسا شوہر دیا ہے۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تمہیں تو ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے کہ تم ایک بہت بڑے گاؤں کی سردارنی بننے والی ہو۔ اگر سردار ایسا ہوگا تو سردارنی بننے سے اچھا ہے کہ میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر وہاں کی مینڈک بن جاؤں، اس نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے جواب دیا۔ آمنہ بیگم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی، جبکہ اکرام صاحب فوراً سے سائڈ پر ہو گئے تھے تاکہ وہ ان کو ہنستا ہوا دیکھ کر پھر سے واویلا نہ مچا دیں۔ اماں، مجھے میری صرف آخری سوال کا جواب دے دیں، کیا آپ نے مجھے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا؟ ہمیں تو پہلے دن سے کہتا تھا کہ تمہیں ہم نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا ہے۔ آج تمہیں اندازہ ہو ہی گیا ہو گیا۔ اس کے بھائی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ لیپ ٹاپ بند کر کے
دوبارہ سے رونے کا شغل فرما چکی تھی۔ اگلے 2 دن وہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ دادی جان اس کے پاس آئی تھی اور انہوں نے اسے بہت ہی پیار سے سمجھایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ اور پھر جمعے کے دن اس کا نکاح تھا۔ بیوٹیشین اس کو تیار کرنے کے لیے آئی تھی۔ نکاح کا تھیم بہت ہی خوبصورت رکھا گیا تھا۔ وہ نور ایان بن چکی تھی اور اب اس کے پہلو میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ آریان کی انگلیاں اس کی انگلیوں کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہیں تو اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، مگر اگلے ہی پل آریان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی سانسیں روک لیں۔ سانس لے لو ورنہ مجھ پر الزام لگے گا، وہ ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بولا، جبکہ وہ بے چینی سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اتنی زیادہ کنفیوز کیوں ہو رہی ہوں؟ آریان نے دوبارہ سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ رشتہ بدلا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے جذبات بھی بدلتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے، مگر دل میں ڈر اب بھی موجود تھا۔ اس کے سارے کزنوں کے پیپرز بھی ختم ہو چکے تھے اور وہ بھی ایک بار پھر حویلی واپس آ گئے تھے۔ اب وہاں پر اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ رات دیر تک ڈھولکی رکھی گئی اور گانے بجائے گئے۔ آریان کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں تھیں، مگر زندگی میں پہلی بار وہ نور کی خوشی کی وجہ سے خوش ہو گیا تھا۔ اس نے ان گانے بجانے والوں کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہاں، نور کافی دیر تک وہیں پر ہی بیٹھی رہی تھی۔ نکاح سے 1 ہفتے بعد وہ اپنی کزنوں کے ساتھ باہر لاؤنج میں لوڈو کھیل رہی تھی۔ 1 ہفتے سے اس نے اس دشمن جان کا سامنا نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس میں ایسی کسی بھی قسم کی کوئی خواہش موجود تھی کہ وہ اس انسان کے روبرو ہو۔ بھائی، ہماری ہونے والی دلہن تو اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈرتی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ عورتیں مردوں کو اپنے کنٹرول میں کرتی ہیں اور یہاں مرد نے عورت کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ نور کہ کیا فائدہ تمہارا اس قدر حسین ہونے کا جب تمہارا شوہر تمہارے قابو میں ہی نہیں ہے؟ سونیا اس کو تنگ کرتے ہوئے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں اسے ڈرتی وٹی نہیں ہوں، اس نے اپنی گردن اکڑاتے ہوئے اپنے مصنوعی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہم نے اس دن دیکھ لیا تھا جب وہ تمہیں ڈانٹ رہے تھے اور تمہاری شکل ایسی بن گئی تھی جیسے ابھی اور اسی وقت رونا شروع کر دو گی۔ فہد نے بھی سونیا کا ساتھ دیا تھا۔ تم لوگ کیا سب مل کر مجھے روسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ تم لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ بھائی، ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو سچ ہے۔ اب تم اس کو قبول کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ فہد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ تم تو خاموش ہی رہو، تمہارے سارے چکروں کے بارے میں مجھے پتہ ہے۔ اگر زیادہ اڑے تو میں تمہارے ان چکروں کے بارے میں تمہارے بابا کو بتا دوں گی، اس نے فہد کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً سے سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا کیونکہ اس کو اپنی عزت عزیز تھی، لیکن چونکہ اس کے پاس سونیا کی کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں تھی، اس لیے سونیا اس کو مسلسل تنگ کر رہی تھی۔ اگر تم میں اتنی ہی ہمت ہے تو آج کی رات ان کے کمرے میں سو کر بتاؤ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ اپنا پہلو بدل کر رہ گئے۔ اس میں پاگل پن والی کون سی بات ہے؟ یہ چیلنج ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اگر تو تم نے اس چیلنج کو پورا کر لیا تو ہم تمہیں اپنی استانی مان لیں گے۔ ہاں ہاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کر سکتی ہو۔ نور فہد نے ایک بار پھر سے اس کا ساتھ دیا تو وہ اس کو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگے۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کا چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا ہے، لیکن ایک بات ہے، تم صبح 6 بجے سے پہلے ان کے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی ہو۔ ہم آج رات لاؤنج میں ہی ہیں، ہم سب مل کر ہارر موویز دیکھیں گے۔ تمہیں تو ویسے بھی ہارر موویز پسند نہیں ہیں۔ اگر تایا جان کو پتہ چل گیا تو وہ تم لوگوں کو جان سے مار دیں گے۔ نور نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ ارے، ہم نور تھوڑی ہیں جو کہ ڈر کر اپنے کمرے میں 8 بجے ہی سونے کے لیے چلے جائیں گے۔ سونیا نے اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر رہ گئی تھی
اس نے بڑی مشکل سے اپنے ڈولتے ہوئے دل کو سنبھالا تھا اور سونیا کی ہمراہی میں اس ظالم انسان کے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ان کا کمرہ لاک ہوا ہو تو یہ تو تمہاری قسمت ہے، اگر لاک ہوا تو ہم تمہیں ویسے ہی اپنی استانی مان لیں گے۔ کم سے کم تم نے ہمارا چیلنج تو قبول کیا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ ڈور اندر سے لاک ہو تاکہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے سے بچ جائے، مگر ہائے اس کی بدقسمتی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ چلے محترمہ جائیں، یہاں پر ہم لوگوں کے راستے جدا ہو گئے۔ سونیا نے بائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ موصوف بستر پر نیم دراز سے پورے کے پورے بستر پر پھیلے ہوئے تھے۔ یا میرے اللہ، یہ انسان کی اتنے گندے طریقے سے سوتا ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا اور خاموشی سے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ کمرے میں زیرو بلب کی ہلکی ہلکی روشنی تھی جس کی وجہ سے بامشکل چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو وہ موصوف کے چہرے کو گھورنے لگی جو نیند میں بہت ہی معصوم نظر آ رہا تھا، مگر معصومیت کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ رشتہ بدل جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنے دل میں نرم گرم جذبات امڑتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ پورا دن آوارہ گردی کرنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اریان نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور مسکراتی ہوئی نظروں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس وقت پورے استحقاق کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ واو محترمہ، آپ میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ آخر وہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا جبکہ وہ مکمل طور پر انجان خوابوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اریان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل صوفے کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ہی نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے گالوں کو چھوا تو وہ ہلکا سا کسمسائی اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اگر مجھ سے منہ موڑیں گے تو میرا کیا ہوگا ملکہ عالیہ، وہ ہلکے سے لہجے میں بولا اور اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا وہ بستر کی طرف بڑھ گیا، بہت ہی آہستگی سے اسے بیڈ کی ایک جانب لٹایا اور خود بھی اس کے قریب لیٹ گیا۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو اپنی بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے بہت خاص تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ دن اسے اچھے طریقے سے یاد تھا جس دن اس کی چچی نے اسے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی صرف اور صرف اپنے آریان کے حوالے کروں گی، یہ میری بیٹی کا دلہا بنے گا۔ ان دونوں کی منگنی تو بچپن میں ہی ہو گئی تھی، مگر وہ چھوٹی سی لڑکی اس بات سے انجان تھی اور اب جب نکاح ہوا تھا تب اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ تو بچپن سے ہی اس کی منگ تھی۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول دی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ اس دشمن جان کی باہوں میں ہے تو اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اونچی آواز میں چلاتی اس نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہوگے؟ کیوں اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنساؤ گے؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا۔ محترمہ، یہ سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے کیونکہ میں آپ کے کمرے میں نہیں بلکہ آپ میرے کمرے میں موجود ہیں، وہ ابھی آدھی رات کے وقت۔ میں دادا جان نے تو بتایا تھا کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں، مگر میرے سامنے تو آپ کو میں کرنے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ آخر ایسا کیسے چلے گا؟ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹتا ہوا وہ دل فریب انداز میں بولا۔ آج تو اریان صاحب کے انداز ہی بدلے ہوئے تھے اور یہ بات اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے نوٹ کر لی تھی۔ وہ وہاں سے کھسکنے لگی تھی کہ اریان نے اسے دوبارہ سے
اپنی جانب کھینچ لیا۔ اگر دوریاں اتنی جلدی پار کرنے کا شوق ہے تو پھر مجھے بتا دیں، میں آپ کا یہ شوق پورا کر دوں گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس نے تو ارحان کا غصہ کرتا ہوا روپ دیکھا تھا، یہ روپ تو اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ ارحان کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اس کے ایک ایک انداز سے وہ بری طرح سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ ماما، مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اگر زیادہ دیر تک آپ میرے پاس رہیں تو آپ بولنا بھول جائیں گی، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتی، اس کا ہینڈل پر رکھا ہوا ہاتھ رک گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں اگر باہر چلی گئی تو میں یہ شرط ہار جاؤں گی، لیکن اگر میں اندر رہی تو آپ مجھے پریشان کریں گے۔ میں کیا کروں؟ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس نے دشمن جان سے پوچھا تھا۔ اگر مجھ پر یقین ہے تو یہیں پر ہی رک جائیں، آپ مجھے تنگ تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے اپنی موٹی الو جیسی آنکھیں پھیلائی تھیں۔ یہ تو میں بعد میں سوچوں گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی دوبارہ سے صوفے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارحان اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اس کی طرف بڑھتا، وہ بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ ارحان کھل کر مسکرا دیا تھا۔ بدتمیز کہیں کے۔ وہ اپنے ڈولتے ہوئے دل کو سنبھال رہی تھی۔ دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھیں۔ اس کی کزنوں نے اسے جھوٹ بولا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، ان سے تو میں صبح حساب لوں گی۔ سمجھتے کیا ہے یہ خود کو؟ وہ بھی تن فن کرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ سونیا گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی، وہ بھی اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ صبح سونیا نے اس کو زور زور سے ہلاتے ہوئے اٹھایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ کیا تم نے پوری رات واقعی بھائی کے کمرے میں گزاری ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ کیا بھائی کی آنکھ نہیں کھلی تھی؟ انہیں تو خوش ہی نہیں تھا، وہ تو خراٹے لے رہے تھے۔ تمہیں ان کے کمرے میں نیند کیسے آ گئی؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ واو یار، تم تو واقعی کمال ہو۔ صبح جب وہ سب کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، جب اپنے شوہر نامدار کی بات سن کر بری طرح سے چونکی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے کمرے کو لاک لگانا چاہیے۔ جی بھائی، آج کل کچھ زیادہ ہی چوریاں ہو رہی ہیں، فہد نے اچھی سی نظریں اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے غصے سے فہد کو گھورا تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب ینگ کزنس اپنی مسکراہٹ چھپا رہے تھے، جبکہ وہ شرم سے لال ہو گئی تھی۔ کیا چل رہا ہے تم لوگوں کے بیچ؟ مجھے بھی بتاؤ، دادا جان نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ارے کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی شغل لگا رہے ہیں۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم لوگ میری پوتی کو تنگ کر رہے ہو؟ نہیں، ہم ایسی جرت کر سکتے ہیں، ہماری اتنی مجال کہاں۔ فہد نے فوراً سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، باقیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ عبدالوہاب کا حویلی میں آنا جانا پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ ارحان اپنی بیوی کو کئی بار سمجھا چکا تھا کہ مجھے تمہارا اس سے بات چیت کرنا پسند نہیں ہے، وہ ٹھیک انسان نہیں ہے، مگر وہ اس کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس دن بھی بہت اسے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ جب ارحان لاؤنج میں داخل ہوا، اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو سبق سکھانا پڑے گا، ورنہ یہ بات نہیں آئے گی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا، مگر نور انجان بن گئی۔ وہ عبدالوہاب کے گلے ملنے کے بعد اسے ڈیرے کے بارے میں بات چیت کرنے لگا۔ وہ خود بھی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ عبدالوہاب کے جانے کے بعد وہ بھی اس کے کمرے میں آ گیا۔ میں نے تمہیں کیا کہا ہے کہ اس انسان سے دور رہو؟ آخر آپ کو اس سے مسئلہ ہی کیا ہے؟ وہ جواب میں چیختے ہوئے بولے۔ تم میں جو اتنی ہمت آ گئی ہے، اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تمہیں میں آج آخری بار سمجھا رہا ہوں
کہ مجھے اونچی آواز میں چیختی ہوئی عورتیں پسند نہیں ہیں، اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی مجھ سے اس لہجے میں بات کرے۔ ظاہر سی بات ہے، اب تو آپ کو عادت ہو گئی ہوگی دوسری عورتوں کی میٹھی آواز سننے کی۔ اب کہاں آپ تلخ آواز سن پائیں گے۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ کس عورت کی میٹھی آواز سنی ہے میں نے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے بازو دبوچتے ہوئے بولا۔ ختیجہ کی وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ اب اریان کو کلیئر ہو چکا تھا کہ اس نے اسے اریان کے ماضی کے بارے میں بہت سی باتیں بتا دیں۔ میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، وہ بس میری یونیورسٹی کی دوست تھی۔ آپ کی وجہ سے اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ خیر، ابھی بھی وقت ہے، مجھے طلاق دے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اریان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ دوبارہ کبھی تم نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اب تم دوبارہ اس گھٹیا انسان سے بات نہیں کرو گی اور نہ ہی اس کے ساتھ کہیں جاؤ گی۔ وہ بھی ضد میں آ گئی تھی۔ اگلے دن وہ جان بوجھ کر کسی کو بھی بتائے بغیر اس کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل گئی۔ عبدالوہاب کہاں اتنا اچھا موقع اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دے سکتا تھا۔ وہ اس کو اپنے پرائیویٹ فارم ہاؤس میں لے گیا تھا۔ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ کیونکہ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، وہ پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، عبدالوہاب نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر گیا۔ تمہارے شوہر سے میرے بہت سے حساب کتاب باقی ہیں جو میں تم سے پورے کروں گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو میرے دوست تھے نا، اور ہم دونوں تو بہت اچھے فرینڈ تھے، وہ اکلاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، میں تمہارا دوست تھا، لیکن ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا۔ مجھے تم سے محبت تھی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا، پہلی نظر میں تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ میں نے تمہارے دادا جان سے بات کی تھی، حویلی والوں کی منتیں بھی کی تھیں، مگر کسی نے بھی میری بات نہیں سنی، اور یہی وجہ تھی کہ اریان نے بھی مجھے حویلی میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے خباثت بھرے انداز میں بولا تھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہی جو ایک مرد ایک عورت سے چاہتا ہے۔ اگر اریان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اریان کو کون بتائے گا؟ اس کو کبھی بھی خبر نہیں ہو پائے گی کہ تمہیں یہاں پر کون لایا تھا، اور اگر تم نے اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی تو پورے انٹرنیٹ پر تمہیں وائرل کر دوں گا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، مگر اس کے آنسوؤں کا اس ظالم انسان پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے سامنے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب میرا دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ اب صرف ایک تم ہی ہو جو مجھے خوش کر سکتی ہو، میرے اندر بھری ہوئی وحشت کو ختم کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرا دیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو ہاتھ لگاتا، اریان وہاں پر آ گیا تھا۔ گھٹیا انسان، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا۔ اگر وہ اسے نہ چھڑواتی تو اریان اس کو جان سے مار دیتا۔ اریان خاموشی سے اس کو لے کر حویلی واپس آ گیا تھا۔ وہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عبدالوہاب نے یہ سب کچھ صرف اور صرف ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کے لیے کیا ہے۔
اس نے اپنی شرارتیں چھوڑنی تھیں، اب وہ سنبھل گئی تھی، مگر اریان اس کی طرف نگاہ اٹھا کر پھر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ نہ ہی وہ اسے سوال جواب کرتا تھا اور نہ ہی اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر لاتعلق ہو گیا تھا اور یہ چیز اس کا دل دکھاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ پہلے جیسا اریان بن جائے، وہ اس پر غصہ کرے، اس کو ڈانٹے، اس پر سختی کے لیے اس پر پابندیاں لگائے۔ وہ اسی سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگنا چاہتی تھی، مگر اس کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس دن جب اس کا دل بہت زیادہ بھاری ہو گیا تو وہ دادی جان کے کمرے میں چلی گئی اور ان کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی جان، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اریان مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ مجھے معاف نہیں کر رہا ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، مجھ سے ان کا یہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ جب وہ بے رخی دکھاتے ہیں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دادی جان نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تم جا کر اس سے بات کرو، تمہیں اسے اپنے کیے کی معافی مانگو۔ جب تک تم اس سے بات کر کے مسئلہ حل نہیں کرو گی تب تک اسی طرح سے ہی پریشان رہو گی۔ مگر وہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ غلطی کسی سے ہوئی ہے دادی جان؟ اس سے سوال کیا تو اپنا چہرہ جھکا کے، مجھ سے ہوئی ہے تو پھر پہل کون کرے گا؟ میں کروں گی۔ ایک دن وہ اجازت لیے بغیر ہی اس کے کمرے میں داخل ہو گئی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ یہ دیکھ کر اریان بری طرح سے بکھلا گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ جب آپ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں بس چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ میں بھی تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب تم جان بوجھ کر اس گھٹیا انسان کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ اگر وہ اچھا ہوتا تو مجھے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مگر میں اس کی فطرت سے واقف تھا، اور دیکھو اس نے ہم دونوں کے درمیان کتنی دوریاں پیدا کر دی تھیں۔ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اب رونا بند کرو، آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اب تو اس دن کیسے پتہ چلا تھا کہ میں اس کے ساتھ گئی تھی؟ کیونکہ میں جانتا تھا تم اگلے دن کوئی بے وقوفی کرو گی، اتنا تو تمہیں پہچان ہی کیا تھا۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ اریان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے بھول جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے ہم اپنا حال اور مستقبل خراب کریں۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ اس نے اپنا سر اریان کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ اریان نے پھر اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے تھے اور اس کو تحفظ کا احساس دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔